बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। आज जो मौजू हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी इल्म सियासत की अफादियत और अहमियत। इसके बाद हम जिक्र करेंगे माशरती तरक्की, सियासी अखलाकियात और जमहूरियत का फ़रोग़। पोल साइंस इन तमाम चीज़ों का भी मुताला करता है, इन तमाम चीज़ों को देखता है कि माशरती तरक्की जो है वो कैसे मुमकिन है। माशरे में सियासी अखलाकियात को या माशरती अखलाकियात को, या जिनको हम आला अखलाकी कदरें कहते हैं, उनको कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है और जमहूरियत को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ये जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया ये आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। पोल साइंस हमें हकूक़ व फ़राइज़ से आगाही देता है, जिससे माशरे में आला माशरती और अखलाकी अक़दार फ़रोग़ पाते हैं, जिससे माशरे में समाजी अमन को फ़रोग़ मिलता है, माशरा तरक्की करता है, खुशहाली होती है, लोग खुशहाल होते हैं और बेहतर होते हैं, क़वानीन का एहतराम किया जाता है, अखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाया जाता है, उनका एहतराम किया जाता है, माशरे में अखलाकी कदरें उनको फ़रोग़ दिया जाता है। अमानत, दयानत, इज़हार, कुर्बानी जैसे जज्बात जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाता है। माशरे में बर्दाश्त, रवादारी, मामला फ़हमी जैसी चीज़ें जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाता है। अब इन चीज़ों को हम देखें तो इनका जमहूरियत से गहरा ताल्लुक़ है। जमहूरियत इन आला माशरती अक़दार के बग़ैर परवान ही नहीं चढ़ सकती, और यही जो आला माशरती अक़दार हैं यही जमहूरी नुक्ता नज़र से सियासी अक़दार बन जाती हैं। सियासी ज़ुमा हो, सियासी कायदीन हो या सियासी कारकुनान हो, उनको एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, रवादारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। बात से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक ही रखना चाहिए। बात इख्तलाफ से आगे जब बढ़ेगी तो पर्सनल होगा मामला, ज़ातियात पर आएंगे, एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे जो हैं वो खोले जाएंगे, एक दूसरे के मामलात जो हैं उन पर उंगली उठाई जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे इंतशार और लाकानूनियत होगी। माशरे में बेहतरी लाने के लिए जमहूरियत में सियासी अक़दार को, आला माशरती अक़दार को फ़रोग़ देने के लिए इल्म सियासत का मुताला बहुत ज़रूरी है। इल्म सियासत हमें सिखाता है कि किस तरह से हम इन मामलात में जमहूरी अक़दार को आगे बढ़ा सकते हैं। और जमहूरी अक़दार क्या है? जमहूरी अक़दार सिर्फ ये नहीं है कि वोट लिया और हुकूमत बना ली, अक्सरियत ली और हुकूमत बना ली। नो डाउट यही है, जिसकी अक्सरियत हो उसी की हुकूमत बननी है, लेकिन इसके लिए क्या हमने उन आला माशरती और अखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाया है? क्या हमने जमहूरियत में इन सियासी अक़दार को अपनाया है? अगर हम इसका जवाब हाँ में दें तो फिर हम कामयाबी से जमहूरियत की मनाज़िल जो है वो तय कर रहे हैं, और यहाँ जमहूरियत का पौधा जो है वो बड़ी आसानी से, बड़ी बेहतरी से नशो नुमा पा सकता है, उसमें नशो नुमा हो सकती है, उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है, फिर इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अखलाकी और आला अखलाकी और माशरती अक़दार के बग़ैर ये नामुमकिन है। माशरे में हमें ज़रूरत है कि हमारे अवाम तालीम याफ्ता हों, बाशऊर हों, वोट की अहमियत और कदर व कीमत को समझते हों, मसाइल से बाखबर हों और
اس سے ان مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، بلکہ انہیں ان مسائل کا سامنا کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، تو تب جا کر جمہوریت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے، جمہوریت کا درخت جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ وہ ایک ننھا سا پودا جو جمہوریت، وہ جب ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں، تو وہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، انہوں نے یہ سارا کچھ کوئی دنوں میں حاصل نہیں کیا، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ لیکن علم سیاسیات جو ہے، چونکہ ہمیں اخلاقی قدروں کو اپنانے کی طرف، اخلاقی قدروں کی طرف مائل کرتا ہے، اخلاقی قدروں کی طرف بتاتا ہے، تو ہم ان اخلاقی قدروں کو معاشرے میں اپنا کر، سیاسی طور پر اپنا کر، تو ہم اس سے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ علم سیاسیات جو ہے وہ رویوں کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ علم سیاسیات پولیٹیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے فرد کا جو رویہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رویے جو ہیں وہ حکمت عملی بنانے میں، وضع کرنے میں اور اس کو آگے شو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو علم سیاسیات ہے، اس کو جو ہم یہ ڈپینڈ کرتی ہے انسان فرد کے رویہ جات پر اور اس کی کیفیات پر۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ جیسے جرمنی میں ہٹلر اور اٹلی میں مسولینی، ان کی جارحانہ پالیسیاں، ان کے جارحانہ مزاج، تنک مزاج اور گرم مزاجی کی مثال ہے، کیونکہ ان کے جو رویہ جات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے پوری دنیا، بالخصوص یورپ اور بالعموم پوری دنیا کا امن جو ہے وہ تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب علم سیاسیات کی بدولت اقوام عالم امن کی خواہش مند ہے، یہ بھی رویہ جات کو شو کر رہا ہے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں NPT، نان پرالیفریشن ٹریٹی اور CTBT وغیرہ کے جو معاہدے آئے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو دیگر معاہدے آئے، ان کی کوششیں ہوئی دنیا کو ایٹم سے پاک اسلحہ کی روک تھام، یہ سارے معاملات جو ہیں، سارے معاہدات ہوئے، اور ان پہ بہت بات چیت ہوئی، بہت کچھ لکھا سنا پڑھا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امن عالم میں امن کی خواہش جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، اور یہ ان رویوں کو ڈسکریج کرتا ہے، ان بیہیویئرز کی نگیشن کرتا ہے جو اقوام عالم کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان جارحانہ پالیسیوں کو اپنانے سے روکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے یہ معاہدات ہوئے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ تو علم سیاسیات ان سب کا مطالعہ بھی کرتا ہے، ان کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور امن کی ان کوششوں کو سراہتا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ علم سیاسیات افراد میں کیسے آئینی ادراک پیدا کرتا ہے۔ آئینی طور پر اصول و ضوابط جو ہے اس سے آگاہی ہوتی ہے۔ آئین کیا ہے؟ آئین اصول و ضوابط کا ایسا مجموعہ ہے جس کی مدد سے یا جس کے ذریعے اداروں، ایک ریاست میں اداروں کے تعلقات کو منضبط کیا جاتا ہے، جس کے تحت ریاست کا کاروبار چلایا جاتا ہے۔ آئین کے تحت ہر ادارے کے اپنے جو باؤنڈریز ہیں، لائن ہے، اس کو طے کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ ریاست کے اس آئین کی مدد سے ریاست کے اداروں کے درمیان ایک بہترین تعلقات کار قائم ہوتا ہے۔ پول سائنس فرد کو آئین کی اہمیت افادیت سے آگاہ کرتا ہے، اس کی حیثیت سے آگاہ کرتا ہے، شہری جو قوانین ہیں ان کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے، شہریوں کو جو جن قوانین کی سامنا کرنا ہوتا ہے، ان کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ان کے متعلق بتاتا ہے، ان کو حقوق و فرائض سے متعلق بتاتا ہے۔ اور اس طرح سے جب ایک معاشرے میں ایک فرد اپنے آپ کو قانون کا پابند بناتا ہے، یعنی قانون کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ قانون کی اطاعت اور قانون کی حکمرانی یہ ایک معاشرے کے لیے ایک کسی بھی معاشرے کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے میں کہ قانون کی حاکمیت قائم ہو اور قانون کی پابندی کی جائے۔ شہری جو ہیں وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں اور اس طرح سے معاشروں میں امن، خوشحالی، بہتری، ترقی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ آئین کی بات ہم کر رہے تھے، تو آئین جو ہے، جیسا میں نے ابھی آئین کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی کہ آئین کیا ہے۔ آئین جو ہے وہ اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں برطانیہ کا آئین تو غیر تحریری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کی ایک تحریری آئین کی طرح یا اس کو ان کے لیے وہ بھی مقدس رسم و رواجات پر مبنی۔ امریکی آئین جو ہے وہ ایک مختصر دستاویز ہے، لیکن لوگ اس کی کرتے ہیں، اس کو عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ پول سائنس جو ہے اس کا مطالعہ فرد کی زندگی میں ایک بہترین تناسب، حسن تناسب بھی پیدا کرتا ہے، یعنی ایک فرد جو ہے اس کا تعلق اپنے خاندان سے ہے، ایک اپنی اس کی دینی گروہی وابستگی ہو سکتی ہے، ایک سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کا لیول کیا ہے، اس کی اطاعت کا معیار کیا ہے، کہیں وہ انتہا پسندی پہ تو نہیں اترا، کہیں خاندان کے لیے باقی چیزوں کو داؤ پہ تو نہیں لگا دیتا، کہیں دینی یا مذہبی معاملہ جو ہے اس کو لے کر باقی چیزیں تو کہیں وہ ریاست کے خلاف کوئی کام تو نہیں کرتا۔ تو ریاستی مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر اسے باقی جو معاملات ہیں یا باقی جو اس کے ادارے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اس کو اسے بہتر طور پر کرنا چاہیے، یعنی اس میں ایک بہترین تناسب جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر پولیٹیکل سائنس کو ہم ملکی اور بین الاقوامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو علم سیاسیات ملکی حالات کو سمجھنے میں، سیاسی اور معاشرتی معاملات کو دیکھنے میں بلکہ باریک بینی سے مطالعہ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، سیاسی اتار چڑھاؤ پر نظر رکھتا ہے، حکومتی پالیسیوں پر گہری نظر رکھتا ہے، معاشرتی اور اخلاقی معاملات پر گہری نظر رکھتا ہے، اور جہاں خرابی ہو وہاں اس کی نشاندہی کرتا ہے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے تجاویز بھی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعلقات کا جہاں تک معاملہ ہے تو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ معاہدے ہوتے ہیں جو عالمی معاشی سیاسی اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور فرد کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور جس طرح سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہر بندہ دوسرے کے معاملات سے آگاہ ہوتا ہے، اسی طرح سے دنیا کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اب کوئی چیز بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سیٹلائٹ اور مواصلات کی ترقی نے لوگوں کو ایک دوسرے کے بالکل قریب کر دیا ہے، اور جو کوئی امریکہ میں واقع ہو تو امریکہ کا ہونے والا واقعہ جو ہے وہ یہاں ہم براہ راست بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہاں کو خدا نخواستہ مسئلہ ہو تو یہاں سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آج نہ کوئی مستقل دشمنی ہے اور نہ کوئی مستقل دوستی، بلکہ یہ تمام چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں باہمی
رضامندی پر یا مفادات پر. مفادات کے بعد باہمی رضامندی آتی ہے، اور سب سے بڑا مفاد جو ہے وہ آج تجارت ہے. ممالک جو ہیں، دنیا کے مختلف ممالک اپنی خارجہ پالیسی ہی اپنے جو مفادات ہیں، یا یہ کہنا چاہیے اپنی تجارت کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہیں، بناتے ہیں، پالیسی کو وضع کرتے ہیں. اور سب سے بڑا فیکٹر آج پالیسی، خارجہ پالیسی میں تجارت ہو گیا، اور یہی آج سب سے بڑا مفاد بھی ہے. اگر ہم اس ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے سم اپ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم سیاسیات فرد کو شعور عطا کرتی ہے. ان تمام چیزوں کے متعلق جن سے میں نے ابھی بحث کی ہے ان کو آگاہی دیتی، تمام معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے، معاشرتی اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی بات کرتی ہے، جمہوریت کو فروغ دینے کی بات کرتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، حسن تناسب کی بات کرتی ہے، قانون کی حاکمیت کی بات کرتی ہے، ترقی، خوشحالی اور امن و امان کی بات کرتی ہے، بین الاقوامی قانون کا احترام اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کی بات کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی، خوشحالی اور اعلیٰ اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی قدروں کی بات کرتی ہے. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ، اور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.